वेलकम बैक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा तय पाया है, इसके खित्ते पर क्या असरात होंगे और ख़ास तौर पर भारत के लिए कितना बड़ा धचका है और अमरीका इस सारे मुआहिदे को किस नज़र से देख रहा है, इसी पर अपनी गुफ्तगू दोबारा से शुरू करते हैं। शर्जील साहब, मुस्तकबिल में आपके इसके क्या असरात देख रहे हैं, ख़ास तौर पर मगरबी एशिया में, जनूबी एशिया में, और दूसरा ये कि इस मुआहिदे की अहम वजह क्या है, ख़ास तौर पर जो दोहा पर हमला किया गया इजराइल की जानिब से, उसके बाद इसमें हमने तेजी देखी है, या हुकूमत इस हवाले से पहले ही तैयारी कर रही थी, पहले ही ये बातचीत हो रही थी और उसके बाद अब ये सामने आया है मुआहिदा? ये ओके, कोई रातों रात मुआहिदा नहीं हुआ। इसके लिए काफी अर्से से तैयारी चल रही थी। ठीक है, उसके बाद कई बार बात भी इसके ऊपर हुई। और आप ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये दफाई मुआहिदा हुआ, किस तरीके से सऊदीया में जो सऊदीज थे, उन्होंने पाकिस्तान के हक में जिस तरीके से नारेबाजी की, और पूरे जो जद्दा की सड़कें थी, रियाज की सड़कें थी, वो पाकिस्तानी परचमों के साथ बड़ी हुई थी। और ये उसके बाद इंशाल्लाह आप देखें कि आने वाले दिनों में जो क्राउन प्रिंस है वो पाकिस्तान आएंगे। और आपको याद हो, क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के लिए $2 बिलियन की जो ऐलान किया था इमदाद का, वो पीटीआई की जो हमारे जो नलायक वजीर आजम जो पीटीआई के गुजरे हैं, इमरान खान साहब, उनकी नलायकी की वजह से हमने अपने जो अजीम दोस्त हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उनको हमने नाराज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दोबारा पाकिस्तान के साथ एक अजीम तरीन मैं कहता हूँ मुआहिदा साइन हुआ। वो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो मोहब्बतें हैं वो एक मिसाली हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में $2 बिलियन थे वो भी पाकिस्तान को मिलेंगे। और उसके बाद आप जो पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान जो मुआहिदा है, ये पूरी दुनिया को और खसूसन भारत को और इसराइल को पैगाम है कि अगर भारत ने या इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ या सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से देखा तो वो मैली आंखें निकाल लेंगे। और ये पैगाम, क्योंकि आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले एक बुक सामने आई थी कि इसराइल ने अपने जो ग्रेटर इसराइल में उन्होंने इस पूरे खित्ते को अपने अंदर दिखाया था, और एक उनका मंसूबा भी था। और ये उनको जवाब है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर या किसी और गल्फ के ममालिक के ऊपर अगर किसी मैली आंख से देखेंगे तो पाकिस्तानी फौज अपने दोस्त और अपने अजीम भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। और ये पूरी दुनिया को एक पैगाम है। और ये देखें, ये कोई छोटा मुआहिदा नहीं है। आज पूरी दुनिया में इस मुआहिदे के चर्चे हो रहे हैं। क्या सऊदी अरब ने रातों रात इसके कोई मुआहिदा नहीं हो गया? इसके लिए बड़ी एक तैयारी थी पाकिस्तान की। और मैं फिर कहूंगा कि मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ हमारी जो खारजा पॉलिसी है, वज़ीर शहबाज शरीफ साहब, नायब वज़ीर साहब और फील्ड मार्शल सईद हाफिज आसिम मुनीर की जो दिफाई एक हिकमत है, आज उसका फायदा पाकिस्तान को। ठीक है, गुल साहब आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे ज़रा मैं इस हवाले से बात करूंगी कि भारत इसको कैसे देखता है, लेकिन अभी हमें अहमद उवैस साहब, एक्स अटॉर्नी जनरल पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब आपका। बताइएगा कैसे देख रही है पीटीआई इस मुआहिदे को, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ये एक मुआहिदा हुआ है, ख़ास तौर पर इसके खित्ते पर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान की पोजीशन कितनी मुस्तहकम हुई है? देखिए, जहां तक ये मुआहिदे का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इससे तो तकरीम में भी इजाफा होगा मुस्लिम ब्लॉक के अंदर, लेकिन ये इसको बहुत सारे और एस्पेक्ट हैं, उनको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये बड़ा एक ऐसा जंप है जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर या हमारी इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन के अंदर जो लिया गया है। क्योंकि देखिए, अब तक सिचुएशन ये थी कि अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर छाया हुआ था, और अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर भी है। और इजराइल को जो दंदनाता फिरता है वो अमेरिका की बैक जो उसको पुष्टपनाही है ना जिसकी। तो अब जब पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट हो गया तो ये एग्रीमेंट जो है ये जनरेट करेगा और इंसेंटिव देगा दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी कि वो भी सिमिलर काइंड के एग्रीमेंट जो हैं वो मुस्लिम ममालिक के इस्लामिक ग्रिड के बेस के ऊपर वो भी ऐसे मुआहिदे करें या सिक्योर करें अपने आप। तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है, इवन सऊदी अरेबिया के साथ भी ये करने के साथ इतनी मजबूत होगी कि अमेरिका विल स्टार्ट फीलिंग, अब ये देखनी होगी आपको कुछ हफ्तों के अंदर कि वो इसका रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि वो महसूस करेंगे कि वो इस रीजन से आउट हो गए हैं, और नॉट ओनली आउट हो गए, एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होगा कि वो वैक्यूम जो है जो पाकिस्तान के वहां जाने के बाद उसको चाइना और रशिया फिल करेगा। सही। तो लिहाजा ये एक सिचुएशन जो है ऐसी बन जाएगी, अगर सक्सेसफुली जाते हैं तो ये पाकिस्तान की फेवर में बनेगी,
اور اس ریجن سے نکل جائیں گے باہر تو اسرائیل کی بھی جو پوزیشن آج ہے وہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنا شارپلی وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں انڈیا کو دوبارہ سے وہ جہاں امریکہ نے اس کو بالکل ڈسکارڈ کیا ہوا تھا, وہ جو اب اسرائیل انڈیا کا گٹھ جوڑ تھا, یہاں پہ یہ تینوں مل کے جو اسلام دشمنی جن کی بنیاد ہے, اور تو وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی بڑا سٹیپ نہ لیں, اور کیا صورت ہو یہ بڑے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا گل صاحب, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو بالکل صحیح انداز میں لے کر چلنا ہوگا, کیونکہ انڈیا, اسرائیل اور تیسرا جو ملک ہے امریکہ, یہ کوئی ایسا اسٹیپ نہ لے لیں مسلم دنیا کے خلاف, اور آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت جو ہے وہ کیا اس کا نتیجہ نکال سکتا ہے پاکستان کے خلاف, اور اگر خدا نخواستہ آپریشن سندور کی طرح پاکستان پر حملہ کرنے کا بھارت سوچتا ہے تو سعودی عرب کس طرح سے مدد کر سکے گا؟ دیکھیں یہ بات تو میرے خیال میں طے ہے کہ انڈیا آپ کے اوپر دوبارہ ضرور حملہ آور ہوگا, صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کب اور کس طرح حملہ آور ہوگا, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیا, اسرائیل اور امریکہ اتنی آسانی سے تمام ریجن کو پاکستان کے ہاتھوں جانے دے گا؟ یہ ناممکن ہے. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے, جس طرح ابھی احمد عویس صاحب فرما رہے تھے, میں اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ چین اور روس دونوں اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کریں گے, اور بغیر چین اور روس کے میرا نہیں خیال کہ اس خطے کے اندر کسی کا بھی جانا اتنا آسان ہوگا. پاکستان نے یہ سٹیپ لیا ہے, لیکن پاکستان کے سٹیپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک خاموش جو رضامندی ہے وہ چین کی موجود ہے, کیونکہ یہی بات 3 ستمبر کو جب صدر شی جن پنگ نے کہا کہ اب دنیا ملٹی پولر ہو گئی ہے, دنیا یونی پولر نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ ساتھ فرماتے ہیں صدر شی جن پنگ کہ اب دھمکی دھونس دھاندلی کی جو پالیسی ہے اس کو ہم جو ہے وہ نہیں برداشت کریں گے. اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر اب امریکہ جو ہے, اب آپ دیکھیں کہ ابھی تک امریکہ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, کوئی پالیسی ان کی سامنے نہیں آئی, کوئی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے حوالے سے اور سعودی عرب کی جو دفاعی ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر ان کا کوئی کیلکولیٹڈ رسپانس ابھی تک نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کریں گے ضرور, اس میں آپ کو بالکل تیار ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں ہماری حکومت کو اس کا بخوبی ادراک ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے پاکستان کے لیے سعودی عرب کے ساتھ جو ابھی ہم نے معاہدہ کیا ہے ڈیفنس اور اسٹریٹجک لیول کا, اس کے اوپر اس کے جو مضمرات ہیں, اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ابھی آنا باقی ہیں. ابھی قبل از وقت کہنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر پاکستان, کیونکہ دنیا کے اندر وارفیئر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے, اب جو وارفیئر ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ کی جگہ زیادہ میسائل ٹیکنالوجی اور ایریل کمبیٹ کے اوپر چل رہی ہے. اور اگر میسائل ٹیکنالوجی ہے تو پاکستان اگر اپنے میسائل سعودی عرب لے کے جاتا ہے, جو کہ لے جائے جا سکتے ہیں 15 دن کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کیا پاکستان جس طریقے سے ماضی میں شاہین 3 میسائل کے اوپر دسمبر 2024 کو جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں 5 پاکستانی کمپنیوں سمیت, تو کیا ایسا کوئی اقدام ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے جو ہے وہ پالیفریشن کے حوالے سے کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ اور ظاہر ہے پھر اسرائیل جو ہے وہ بھی خاموش تو نہیں بیٹھے گا. امریکہ ظاہر ہے دو اس پورے خطے کے اندر جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہاں انڈیا کے ذریعے حکومت کر رہا ہے, اور مڈل ایسٹ کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کے ذریعے حکومت کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جب قطر کانفرنس ہو رہی تھی تو دوسری جانب مارکو روبیو جو تھے وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. امریکہ کو یہ بھی یاد رکھیے کہ امریکہ نے اپنی ڈیفنس منسٹری کا نام تبدیل کر کے وار منسٹری رکھ دیا ہے, اور وار منسٹری کا مطلب یہ ہے کہ مور وارز آر کمنگ, نئی جنگیں جو ہے وہ مسلط کی جائیں گی. تو کیا لیکن جب ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جنگوں کے کسی بھی طرح حق میں نہیں ہے. ویسا آپ کو سعودی عرب اور جو بھارت کے تعلقات ہیں اس میں کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ سعودی عرب نے کافی ساری انویسٹمنٹ کی ہے بھارت میں. اگر بھارت پاکستان پر, جیسا کہ ابھی گل صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچتا ہے اور کرے گا بھی اگر مستقبل میں, تو وہاں سے پھر بھارت کو کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ابھی پچھلے غالباً 3 سال پہلے کی بات ہے کہ
ان کا یہ کراؤن پرنس جو ہے وہ اس نے وزٹ کیا تھا, دورہ کیا تھا, آفیشیل ان کا وزٹ تھا انڈیا کا, جی جی, اور وہاں پہ غالباً $75 بلین کا انہوں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹس کیے تھے مختلف قسم کی انویسٹمنٹس وہاں پہ کرنے کے لیے. 82 بلین. 82 بلین, ٹھیک فرمایا آپ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے. اچھا, اسی طرح سے سعودی عرب نے ابھی جب یہ ٹرمپ آیا تھا تو جو اس نے بلکہ ان کے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے اس سے اور قطر سے جو دو کیے, سعودی عربیہ سے غالباً 1.25 ٹریلین کے 3 سال کے عرصے میں. مجھے ایسا ہی ہے نا جی؟ جی جی, اویس صاحب بالکل $2 ٹریلین کے تقریباً کیا, اور قطر سے جو ہے وہ $600 ملین کی انویسٹمنٹ کروائی تھی, اور $400 ملین کا جہاز لیا تھا. ایگزیکٹلی جی, ہم وہ جہاز 16 پیسے اس میں ان کو دیکھے. اچھا, یہ کر کے اور دبا کے ان کے اوپر گردن میں ان کو انگوٹھا رکھ کے. اور اس سے پہلے انویسٹمنٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کا پہلا ٹینیور تھا وہ اس وقت بھی مور دین $500 بلین کی وہاں پہ انویسٹمنٹ یہ اس نے زبردستی سعودی عربیہ سے لی تھی. تو ان کے اب اتنے انویسٹمنٹ وہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹس موجود ہیں, تو جو وہ کسی بھی موقع کے اوپر کسی پروٹیکٹ کے اوپر وہ ان کو فریز کر سکتا ہے کہ جی یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی, یہاں پہ فلاں خطرہ, مطلب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا طاقتور دیا 100 جو کہتے ہیں کہ کیا ایک جو طاقتور آدمی ہوتا ہے اس کے جو منہ سے لفظ نکل گیا وہی مانا جاتا ہے. صحیح. تو اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک سچویشن ارائز ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ یہ سٹانس اگر ہمارا تقویت پکڑ جاتا ہے اور مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دے سٹارٹ ریلنگ اراؤنڈ, تو یہ بہت بڑا ایک فیوچر کے لیے یہاں اٹ میں بھی چائنا کو انوالو ہونا پڑے گا, رشیا کو انوالو ہونا پڑے گا پریکٹیکلی اس کے اندر. تو یہ ایک پیش خیمہ جو ہے ایک جنگ کا بھی نظر آتا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے کیونکہ یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ اپنی ہیجمنی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی مڈل ایسٹ, وہاں سے ان کا آؤٹ ہونا جو ہے یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے کبھی بھی. تو یہ صورتحال جو ہے وہاں پہ جو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نمائندہ, آپ ایک اویس صاحب سے یہ بات بھی پوچھ لیں, آج آپ کے پروگرام میں موجود ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں جو اس دفاعی معاہدے کو لے کر جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کیا اویس صاحب اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, شرجیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی, مجھے آواز آ رہی ہے. آپ نے یقیناً سوال سن لیا ہوگا. جی, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اویس صاحب سے پوچھیں کہ اویس صاحب جو پی ٹی آئی منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے اس دفاعی معاہدے کو لے کر, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو کر رہے ہیں, کہ یہ اس کی مذمت کرتے ہیں, اور کیا یہ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ جب جس طریقے سے پچھلے دنوں جب وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی سعید محسن نقوی صاحب نے بھارت کو چنے چبوائے, جب پاکستان کے موقف کو مانا گیا, ریفری کو کہ معافی مانگنا پڑی, جس طریقے سے پی ٹی آئی نے منفی پروپیگنڈا کیا اس ٹائم, کہ یہ اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور میں اس کا جواب دے لیتی ہوں. احمد اویس صاحب مختصر ذرا جواب دیجیے گا, وقت ذرا کم ہے. جی وہ بیچ میں لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی بتائیے سر. ان کا کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو پاکستان کو اگر کسی سفارتی محاذ پہ کامیابی ملتی ہے تو کیا اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں دیکھیں بات سنیں, جو میڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا یہ سارا کو پی ٹی آئی کا اسپانسر نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ لوگ بالکل آزاد ہیں. عمران ریاض, عادل راجہ, یہ آپ کے پی ٹی آئی کے سرٹیفائیڈ یوٹیوبرز ہیں, اور بڑے دیکھیں عمران میری بات سنیے. جیسے پی سی بی کے چیئرمین سعید محسن نقوی کے خلاف جب پچھلے دنوں ایک ریفری کا معاملہ ہوا, جب محسن نقوی صاحب نے سخت موقف لیا, پوری قوم کی ترجمانی کی, اس موقع پر بھی محسن نقوی کی کردار کشی کی گئی. کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آن ریکارڈ ہے, اور یہ شمائلہ صاحبہ کے سامنے بھی اگر ٹویٹر کھول لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے یہ آپ کے یوٹیوبر منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور مجھے یقین ہے آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے ہیں, آپ اس کی مذمت کریں گے. ٹھیک, صحیح ہے. میں تو بالکل, دیکھیں میں آپ کو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ عمران ریاض کی آپ نے بات کی ہے نا, عمران ریاض کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. وہ اس وقت وہاں بیٹھ کے جو حرکتیں کر رہا ہے وہ بہت ساری جہاں پہ کوئی بات اچھی بھی لگتی ہے لیکن بہت ساری غلط باتیں بھی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ کمنٹ آپ کا.
دیکھیے میں اتنا کہوں گا کہ ظاہر ہے پاکستان پہ براہ راست کسی کا جو ہے وہ یلغار نہیں ہو سکتی، اس لیے ظاہر ہے اب دہشت گردی کے ذریعے آپ کو جو ہے پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کے ذریعے اور پاکستان کے اوپر جو ایف اے ٹی ایف ہے وہ اس کے ذریعے اور دیگر عوامل کے ذریعے جو ہے آپ پہ دباؤ ڈالا جائے گا. یہ بات تو طے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شیر ہے وہ اپنی کچھار کے اندر جو ہے کسی دوسرے شیر کو اتنی آسانی سے آنے دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور اس نے عملی طور پر ثابت کیا ہے، لیکن پاکستان کے معاشی مزید اس خطے میں ترقی کرے گا. بہت شکریہ. ذرا وقت کم ہے. احمد اویس صاحب آپ کا، شرجیل اعوان صاحب اور سربراہ تحریک نوجوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.